बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी, कोई माने या ना माने, तहरीक इंसाफ के लोग उसी अजियत से गुजर रहे हैं जिस अजियत से 2018 में उनके सियासी मुखालफीन गुजर रहे थे। आज सिविल बालादस्ती की बातें करने वाली वो जमात है जो 2018 में फ़ौज के कंधों पर बैठ कर इक़्तिदार में आई थी, और उस वक़्त जो कुछ हुआ था उसको आज वो माजी का किस्सा करार देकर दफन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। हकीकत ये है कि 2018 में जो आरटीएस बैठा था, आज फॉर्म 45 उसी की अगली शक्ल बन चुका है। तो कल आरटीएस बैठ गया था और लोग चीख रहे थे कि हमें धांधली से हरवाया जा रहा है। आज ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि फॉर्म 45 में वो जीते हुए थे और फॉर्म 47 पर उन्हें हिरा दिया गया। तो कभी आईएमएफ को खत लिखे जा रहे हैं, कभी कोई और मरसिया और नोहा पढ़ा जा रहा है, और कभी असम्बलियों के अंदर जूते चलाए जा रहे हैं, शोर शराबा है। तो आईएमएफ वाले ये पूछ रहे हैं कि खत लिखने वाला तो अमरीकी शहरी है। ये जो खास साहब ने आईएमएफ को खत लिखा है, ये खत तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, उनकी अमेरिकन नेशनलिटी है और उन्होंने खत लिखा है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये खत लिखने वाला अमरीकी शहरी है, तो पाकिस्तान में धांधली से इसका क्या ताल्लुक है? ये पाकिस्तान को कर्जा रोकने की बात क्यों कर रहे हैं? तो जिसका नाम मरासिल में लिखा है वो साहब कहाँ है? वो तो खुद करप्शन के इल्जाम में जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ, और इजलास के अंदर एक बार फिर जो है वो घड़ी लहराई गई। तो कहने वाले कहते हैं कि अब किसी को इजलास के अंदर ना बैनर ले जाने की ज़रूरत है, ना झंडे, ना तस्वीरें, बस एक घड़ी लहरा दे तो मुखालफिन के मुंह बंद। लेकिन ये कौमी असम्बली में तो आप कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या करें? वहाँ एक खातून ने घड़ी लहराई तो उसके ऊपर जूते फेंके गए, और कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ कि लोटे और जूते फेंके गए और उनके ऊपर और बहुत सारी गंदी चीज़ें फेंकी गई, जिनमें वो मनशियात की जो डलियां होती हैं चर्च की, वो फेंकी गई, सिगरेट के टोटे फेंके गए। तो खैबर पख्तूनख्वा में आप ये सब कैसे कंट्रोल करेंगे? तो असम्बलियाँ जो है वो आने वाले दिनों में आपको मछली मंडी या मछली बाजार बनती हुई नजर आए तो आपने हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान की जो अब पार्लियामेंट बनी है इसमें आगे जाकर आपको इसी किस्म के मनाजर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस असम्बली में अपोजिशन भी बड़ी तगड़ी है, भारी अपोजिशन है। 93 मेंबरान है कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। तो ये एक अच्छी खासी बड़ी अपोजिशन है, और ये वो अपोजिशन है जिसे मुखालफिन को बुरा भला कहना और गालियां देने में बड़ा मज़ा आता है। तो पहले दिन ही उन्होंने आगाज़ कर दिया, काम शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ को भी देख के नारे लगाए और इमरान खान के भी नारे लगाए। तो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई, तो पार्टी हो गई है शुरू। इसके अलावा सेनेट से इस्तीफे आ रहे हैं, आपको बताएं कि कौन कौन इस्तीफे दे रहा है और क्यों दे रहा है। और असद तूर ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है। क्या हुआ असद तूर को? असद तूर ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया? इसके अलावा ट्रका वाला जज मुज़ार नकवी, लगता है कि उनकी जान नहीं छूटने वाली। उनके खिलाफ आज एक बहुत बड़े बिल्डर ने ये इंकशाफ किया कि इन्होंने करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट दिए और आटे में नमक बराबर उन्हें अदायगी की। तो ये मामला भी बड़ा दिलचस्प मामला है जो आपके साथ हमने शेयर करना है। इसके अलावा हुकूमत के लिए मुश्किलात ये है कि उनसे रूठने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एमक्यूएम जो है वो रूठ गई है और उसने कहा कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, वो आज असम्बली का हिस्सा तो बन गए, लेकिन वो अब किसी को वोट नहीं देंगे, ना सदर को वोट देंगे, ना वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे, ना किसी और को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि तमाशा लगा हुआ, ये असम्बली नहीं चल सकती, ये पार्टी नहीं चल सकती, ये कंपनी नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान 2018 में भी असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने कहा था कि धांधली हुई है, आरटीएस बैठ गया, लेकिन फिर वो असम्बली का हिस्सा बने और बाद में फिर उन्होंने इमरान खान को घर भेजने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। तो अब क्या वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी वही एक्शन रीप्ले का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसके अलावा कौमी असम्बली में बड़ा दिलचस्प मामला है कि लोग मास्क पहनकर आ गए। ये मैं आपको बताऊंगा कि इस मास्क की कहानी क्या है। इसके अलावा अडयाला जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक्स में कत्ल हो गया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने शोर मचाया हुआ कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, क्योंकि जेल के अंदर अगर एक कैदी कत्ल हो सकता है तो कैदी नंबर 804 की ज़िंदगी भी ख़तरे में है। तो मामला ये है कि जेल में
ایک قیدی نے اپنے مخالفین کو جو کہ سوئے ہوئے تھے جیل کی دیوار سے اینٹ نکال کر مار دیا. اس کی وجوہات کچھ مختلف بیان کی جاتی ہیں اور سینہ گزٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی لڑائی تھی اور مارنے والا تحریک انصاف کا شخص تھا اور مرنے والے جو تھے اس کے مخالفین تھے جو ان کو انتخابات میں ہارنے کی تانے دے رہے تھے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں, کنفرم خبر نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں مارا, کیسے مارا, لیکن یقینی طور پر یہ دشمنی ہوگی. جیل کے اندر قیدیوں کے پاس ایسے آلات نہیں ہوتے کہ وہ دوسرے کی جان لے سکیں, لیکن یہ قیدی کو ڈیڑھ شانہ تھا کہ اس نے بالآخر جو ہے وہ جیل کی دیوار سے اینٹ نکال کر, اور وہ بھی ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے اس کی ہتھی اکھاڑ کر اس سے پہلے جیل کی دیوار کھودی, اس میں سے اینٹ نکالی, اور جب مخالفین سوئے ہوئے تھے تو ان کو اینٹیں مار کر مار دیا. اور یہ اس بیرک میں مارا گیا جو کہ جہاں بڑی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے. عام قیدی نہیں تھا اور عام بیرک نہیں تھی. تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کی جان کو اس میں خدشات اور خطرات تو ہوں گے. تو اس پر جو ہے اب جیل کے اندر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی بھی پریشان ہے, اور ان کے وکلا نے آج پریس کانفرنس کی اور کہا جی ہمیں تو بشرا بی بی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس سے پہلے بشرا بی بی نے اپنی بیماری کو جواز بنا کر یہ کہا تھا کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے, لیکن وہ زہر والی بات آپ کو پتہ ہے نا, وہ لال مرچیں کھا لی تھی انہوں نے, تو اس کو انہوں نے زہر کا نام دے دیا. اب کہا جا رہا ہے جی ان کی حالت بڑی خراب ہے اور ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. ویسے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ بشرا بی بی سے ملاقات جو ہے میرا خیال ہے کرا دینی چاہیے, وکیلوں کی ملاقات ہونی چاہیے, لیکن چونکہ وہ سزا یافتہ قیدی ہیں تو سزا یافتہ قیدی سے ملاقات کا جو پروسیجر ہے وہ اور ہوتا ہے, اور جو قیدی جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا پروسیجر اور ہوتا ہے. عمران خان صاحب آج ماسک پہن کر قومی اسمبلی میں آ گئے, اور ایک نہیں کئی لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر ہیں اور وہ ہر جگہ ان کی اپیرنس موجود ہے. لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں, 2018 کو ذہن میں لائیں اور دیکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب اسمبلی میں موجود تھے, خود موجود تھے. آج ان کی صرف تصویر ہے, آج ان کے صرف ماسک ہیں, آج وہ خود نہیں ہیں. 2018 میں جن کو انہوں نے جیل میں بند کیا تھا, جن کو وہ دیوار میں چنوانے کی پوری کوشش کر رہے تھے, وہ آج قلم اٹھا رہے تھے, اور جنہوں نے اس دور میں نخوت, تکبر اور غرور کا اتنا مظاہرہ کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار تک نہ ہوئے, آج وہی لوگ جنہیں دھتکارا گیا تھا انہیں اللہ نے عزت سے نواز دیا ہے. ابھی جو عمران خان کے چہرے والے فیس ماسک پہن کر قومی اسمبلی میں لوگ آئے تھے, وہ جس کا بھی آئیڈیا تھا بڑا کمال کا آئیڈیا تھا, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم کا بادشاہ جو کہ صلیبی بادشاہ تھا وہ کوڑ کے مرض کا شکار تھا, اس کی چہرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی, تو وہ ماسک پہنتا تھا, وہ اپنی بیماری چھپانے کے لیے ماسک پہنا کرتا تھا. تو آپ اگر بہت ساری ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں تو آپ کو وہ بادشاہ بھی نظر آ جائے گا, اس کی کہانی بھی نظر آ جائے گی, اور وہ آپ کو ماسک پہنے ہوئے بھی نظر آئے گا. تو ماسک دو کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک تو چہرہ چھپانے کے لیے, اپنی بیماری چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, دوسرا اپنی اصلیت چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماسک کہیں بھی اس بات کو ریفلیکٹ نہیں کرتا کہ یہ آپ کی کوئی اصلیت بیان کر رہا ہے. تو اب کیا کہا جائے کہ عمران خان صاحب کا ماسک پہنے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کسی مرض کا شکار ہیں, یا پھر وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مغربی دنیا کی علامت ہے. ماسک ہمارے یہاں اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا, لوگ ایک خاص مذہبی تہوار کے موقع پر یہ ماسک پہنتے ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیوں پہنتے ہیں. تو جس نے بھی یہ ماسک بنائے جو عمران خان کے ماسک تھے, اس کو یا تو عمران خان سے بڑی محبت تھی یا بڑی پرخاش تھی, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسک جو ہے عمران خان سے زیادہ خوبصورت تھے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ بس کسی نے کسر ہی کر دی ہے. تو شیر افضل مروت انہیں سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ یہ کام کریں گے, تو وہ عمران خان کا ماسک پہن کر قومی اسمبلی میں آئے. اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگوں نے, علی محمد خان نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا. تو یہ اپنے اصلی چہرے دکھانے کی بجائے قوم کو اپنے نقلی چہرے دکھا رہے تھے, اور شاید یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جی ہم سارے عمران خان ہیں, چلیں مان لی بات کہ آپ نے عمران خان کو اسمبلی کے اندر اس کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی, تو کیا اس سے اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے؟ عمران خان نہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, اور نہ یہ جو لوگ ماسک پہن کر آئے تھے یہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں. یہ تو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں.
اب تحریک انصاف والوں کو تو ہم ازرائے تفنن تنزیہ طور پہ یا محبت میں یوتھیا کہہ لیتے ہیں، امرانڈو کہہ لیتے ہیں. سنی اتحاد والوں کو کیا کہیں؟ سنی برا مان جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی نام بگاڑ ہے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی گہری سازش ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی بدنامی اور اپنی ساری جو چھیڑ تھی اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اس لیے اختیار کی ہے کہ تاکہ ان کے نام نہ بگاڑے جائیں. تو اس لیے اب آپ کو یوتھی امرانڈو کی اصطلاح میرا خیال ہے کم ہی نظر آئے گی. لیکن تو اصل ہوتا ہے، اس کی پہچان وہی مارکا ہوتی ہے. تو یہ مارکا تو یہ کہ اندر یوتھیا چھپے ہیں. تو نقاب کے پیچھے تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور نقاب پہنے ہوئے سنی اتحاد کے لوگ ہیں بظاہر. تو یہ ایک میسج جو ہے وہ آج چلا گیا. تو قومی اسمبلی میں چونکہ آج بہت اہم دن تھا اور 302 ارکان نے خلف اٹھا لیا ہے. ابھی کچھ لوگ رہتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نئے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے کمپین شروع ہو گئی ہے اور جنرل ایوب کا پوتا، گوہر ایوب کا بیٹا عمر ایوب، ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کا پوتا، وہ جمہوریت کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جمہوری اقدار کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہوئے وہ وزارت عظمیٰ کا ووٹ مانگ رہا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گیا. یہ وہ عمر ایوب ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو شاید زندگی میں کبھی عزت سے پکارا بھی نہ ہو. لیکن چلیں، وہ کہتے ہیں نا وقت آنے پر آپ فلاں فلاں کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں کس کس کو باپ بنا بیٹھے ہیں. تو ان سے ووٹ مانگنے پہنچے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان پاکستان کے بڑے ہی سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں. وہ بھی دکھی ہیں، ایم کیو ایم والے بھی دکھی ہیں، اے این پی والے بھی دکھی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی دکھی ہیں. بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، انہیں الیکشن میں ہروایا گیا. لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ان کو الیکشن میں ہروایا کس نے. کیا مسلم لیگ نون حکومت میں تھی؟ کیا پیپل پارٹی کی حکومت تھی؟ کیا انہیں نگران حکومت نے ہروایا ہے؟ یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کسی کا کوئی نام نہیں لیتا اور بس یہ کہتے ہیں جناب یہ کوئی اسمبلی ہے، اس نے تو چلنا نہیں. تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو شکست ہوئی ہے تو شکست جس کو ہوتی ہے وہ کبھی اپنی ہار کی اصل وجہ تو نہیں ایکسیپٹ کرتا، تو وہ نام بھی نہیں لیتے. تو نام کیوں نہیں لیتے؟ تو تحریک انصاف والوں کو نام لینا چاہیے، وہ لے نہیں رہے. تو آج جو سب سے اہم بات تھی نا وہ تھی نواز شریف کی قومی اسمبلی میں واپسی. یہ بہت ہی بڑا تاریخی واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہو سکتی ہے یا واقعہ ہو سکتا ہے یا منظر ہو سکتا ہے. منظر کہہ لیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی اسمبلی سے ان کو نکالا گیا اور وہ وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ ہوئے اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے گھر چلے گئے اور پکارتے چلے گئے مجھے کیوں نکالا. آج وہ اسی اسمبلی میں عزت و احترام کے ساتھ نہ صرف واپس آئے ہیں بلکہ ان کو پوری طرح لوگوں نے یعنی آج آنکھوں پہ سر پہ بٹھا رکھا تھا. ان کے بھائی بھی، ان کے ووٹر سپورٹر بھی، ان کے ممبران بھی. تو نواز شریف اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ اور اپنے پورے کرو فر کے ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. یہ ان کی سیاسی کامیابی ہے، ان کی واپسی، ان کی ایک پولیٹیکل حکمت عملی کی کامیابی ہے. انہوں نے مشکل حالات میں کم بیک کیا ہے. کئی بار وہ اقتدار سے نکالے گئے، حکومت سے نکالے گئے، لیکن وہ ہمیشہ کم بیک کرنے میں کامیاب رہے. لیکن اس مرتبہ واپسی اس لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ وہ نہ صرف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے بلکہ ان کو مختلف مقدمات میں سزائیں دے کر جیل میں بند کیا ہوا تھا اور ان کے بارے میں طے کیا گیا تھا کہ اب ان کو بالکل زندگی بھر میں کبھی اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. لیکن وہ آگے ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مانسہرہ والی سیٹ سے وڈرا کر لیا اور اس کو اپنی اناق کا مسئلہ نہیں بنایا. میں نے بھی عرض کی تھی کسی پروگرام میں کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ جو سیٹیں اور یا ریکاؤنٹنگ والا معاملہ ہے اس کو ریپ اپ کر دیں. جو مل گیا اس پر اکتفا کریں کیونکہ دوبارہ گنتی میں ان کی سیٹیں نکلتی آ رہی ہیں اور مخالفین کا شور بڑھتا جا رہا ہے. آج تو اسد کیسر بھی کہہ رہا تھا کہ فارم 45 نئے چھاپے جا رہے ہیں. بھائی نئے چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرانے والے پہ ہی گنتی ٹھیک کر لیں یا نئی گنتی ڈالی جا سکتی ہے. نئے فارم 45 چھاپنے کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ان کی ویسے کہتے ہیں نا وہ نرالی ہوتی ہے سوچ.
جی نئے چھاپے جا رہے ہیں. بھائی چھاپنے ایک وہ نوٹ تھوڑی چھاپا جا رہا ہے. فارم 45 بہت چھپے ہوئے ہیں, جتنی تعداد ریکوائرڈ ہوتی ہے الیکشن میں اس سے کہیں زیادہ چھپتے ہیں. اس طرح جو ووٹ ہوتا ہے وہ بھی جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں اس سے دگنی تعداد میں چھپتے ہیں, تاکہ ووٹ ضائع نہ ہو جائے, آپ کا کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے. تو آپ کا بیک اپ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ بیک اپ ہوتا ہے. تو فارم 45 نئے چھاپنے والی بات بھی قطعی طور پر غلط ہے. اب میں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم والے کیوں لٹکے ہوئے ہیں, ان کی 2 آڈیو لیک آ گئی. آج وہ بڑے لٹکے ہوئے تھے, انہوں نے کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کو ایک خاصی سیٹ بیک ہوئی ہے جو 2 آڈیو لیکس آئی ہیں, اور ان کی جو آپس کی گفتگو ہے وہ باہر آ گئی ہے. اب آپس میں آدمی بہت ساری باتیں کرتا ہے, اور ان باتوں میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ واقعی حقیقت ہو, لیکن کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں جس سے وہ خاصے ڈپریس اور خاصے لٹکے ہوئے نظر آئے. تو اب انہوں نے کہا جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ووٹنگ میں حصہ لیں گے, لیکن ہم جو ہے وہ وزارتیں نہیں لے رہے. یہ تو کہنے والی باتیں ہیں, ان کو جب ملے گی وزارتیں تو وہ لے لیں گے. اس کے علاوہ ایک خبر معروف صحافی اسد طور کے بارے میں, اور بڑی تشویشناک خبر ہے. ان کے بارے میں اطلاع یہ کہ انہوں نے جیل میں یا ایف آئی اے کی حراست میں بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے, اور پچھلے 36-48 گھنٹوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا. ان کی وکیل ہیں ایمان مزاری, انہوں نے ملاقات کے بعد بتایا کہ ان کو خاصی پرابلم ہے, وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں. ان کی والدہ کو بھی ملاقات کی اجازت دی گئی تھی, ان کی والدہ ملاقات کے لیے آئی بھی. تو بھوک ہڑتال کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اسد طور سے جو ہے سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, جو کہ جس مقدمے میں وہ گرفتار نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب پر تنقید کے جرم میں گرفتار ہیں, جبکہ سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ تم جو فوج کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وی لاگس کرتے ہو, اس کی انفارمیشن کہاں سے تمہارے پاس آتی ہے. تو اس بات پر انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے. تو میرا خیال یہ کہ اسد طور صاحب کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کوئی جہادی ہے, وہ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی انویسٹیگیشن ظاہر ہے ان سے ہونی ہے, ان کے خلاف کوئی کیس بن گیا ہے. تو یہ اس ملک میں کیا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ناپسندیدہ افراد کو حکومتیں گرفتار کر لیتی ہیں, پھر ان کو جیلوں میں رکھتی ہیں, اور پھر آپ جب حق سچ کی آواز بلند کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی چیزیں ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو پا مردی سے مقابلہ کرنا چاہیے. اسد طور کو بھوک ہڑتال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسی تشدد والی بات ہو رہی ہو, یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس سے لگے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. ابھی تو گرفتاری ہوئی ہے, 5 دن کا ریمانڈ ہے, پہلے دن ہی بھوک ہڑتال شروع کرتی ہے. یا تو ممی ڈیڈی بچہ ہے, اس کو برگر نہیں مل رہا, کوئی اور چیز نہیں مل رہی, اس کو کوئی یہ نان چنے کھلا رہے ہوں گے تو اس نے کہا میں نہیں کھا رہے, کچھ تو ہوا ہوگا. بھوک ہڑتال جو ہے وہ غیر مناسب عمل ہے, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ سے تفتیش کی جائے جی کہ مجھ پہ مقدمہ جو ہے فلانا ہے. ایک اور ذرائع نے کہا جی اس کو مارا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, پاسورڈ دے دو اور یہ دے دو اور وہ دے دو. تو بعض ذرائع اس سے پہلے بھی دعویٰ کر چکے ہیں, ان کے قریبی ذرائع, کہ جن کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا. ویسے حیران کن بات نہیں کہ موبائل فون کسی کے پاس آج کے دور میں نہ ہو, لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے موبائل فون نہیں رکھا ہوا, اور بس ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ ان سے جو ہے وہ آن لائن رابطہ کر لیتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر. میں ویسے اس چیز کو نہیں مانتا, لیکن ان سے ان کی جو زیر استعمال چیزیں ہیں ان کے پاسورڈ مانگے جا رہے ہیں. تو پاسورڈ دے دے اگر کوئی ہے, تو کس میں کیا قیامت آ گئی, کیا اس میں سے نکل آئے گا؟ آپ کی کالز یا آپ کے کنیکشنز نکل آئیں گے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحافی کے تو کنیکشن ہوتے ہیں. اگر صحافی کے کنیکشن نہیں ہے تو پھر وہ صحافی کس بات کا ہے؟ تو میرا خیال ہے کنیکشن سے تو کوئی ان کو نہیں گھبرانا چاہیے. ریکارڈنگ جہاں تک ہے کہ ان کی کسی سے کوئی معیوب بات کی ریکارڈنگ ہے, تو میرا خیال ہے وہ بھی ان کی انفارمیشن کی چیزیں ہیں, اگر کوئی ہوگی بھی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سورسز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے آپ جو ہے وہ شاید ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں دینے کے لیے, تو وہ واقعی ایک پرابلم ہے, مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھوک ہڑتال چھوڑ دینی چاہیے, کھائیں پیئے موج کریں 2 4 5 دن 10 دن. ایف آئی اے کی حراست میں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے دوست رضوان رضی صاحب جب دن ٹی وی میں میرے پاس تھے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے جیل میں رہے ہیں, تو ہم بھی ان کی ہتھ کڑی دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے تھے, اور خاصے یعنی جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی بہت ہی بہیمانہ سلوک نہ ہو چکا ہو.
لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی FIA کی کسٹڈی میں تھے تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک تھے. ان کو ظاہر ہے ایک پروسیس کی وجہ سے, ایک مقدمے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا, اور FIA والے بھی سارے جانتے ہوتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وہ بھی خاص کر جو جرنلزم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی اتنی زیادتی میرا نہیں خیال کہ وہ کرتے ہوں گے. یہاں بھی رضی صاحب کو بہت سے لوگ جانتے تھے تو ان کی رسپیکٹ ہی کر رہے تھے. لیکن چونکہ وہ حکومت وقت کے ماتون تھے اور ان کو بھی کسی اور مقدمے میں پکڑا گیا تھا. ان کو پکڑا گیا تھا کہ آپ نے جو باہر بیٹھے ویلاگر ہیں نا, جو ملک دشمن, ان کو آپ جو ہے آپ نے فالو کیا ہوا ہے. ان پہ تو مقدمہ ہی بالکل بے بنیاد تھا. لیکن پچھلی گل تو یہی تھی نا کہ وہ حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے یا ان طاقتوں کے خلاف بولتے تھے جو جن کو ناپسند ہوتا ہے. اس طرح اسد طور کو بھی اسی بہانے سے پکڑا گیا ہے. ان کے اوپر ظاہر الزام تو کوئی اور ہی ہے, اور جو تفتیش ہو رہی ہے اور جو ان کے کارنامے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھوک ہڑتال چھوڑ دینی چاہیے, اور والدہ کے ساتھ ملاقات ان کی ریگولر ہونی چاہیے, اور ایمان مزاری صاحبہ کو بھی جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان کی وکیل ہے اور پرانی جاننے والی بھی ہے. آگے چلتے ہیں, اور بڑی خبر یہ کہ سینٹ سے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا ہے. اس کے علاوہ عبدالغفور حیدری اور نصرت صادق, یہ تینوں جو ہے انہوں نے سینٹ سے استعفے دیے ہیں. اب ایک تو استعفے دینے کی وجہ یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں. تینوں نے یہ سینٹ میں تھے اور یہ اب ممبر بن گئے ہیں قومی اسمبلی کے, تو اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر تو نہیں ہے, تو اب وہ سینٹ کے چیئرمین کیسے بنیں گے؟ پھر سینٹ کا چیئرمین, اس کا مطلب پیپل پارٹی کوئی اور لے کر آئے گی. تو ابھی ان کی جو سینٹ کی سیٹ ہے وہ 3 سال مدت باقی تھی اس کی, یعنی اگر وہ استعفیٰ نہ دیں یوسف رضا گیلانی صاحب تو وہ مزید سینیٹر رہ سکتے تھے. اب کوئی نیا چیئرمین سینٹ آئے گا, اور چونکہ یہ سیٹ مل گئی ہوئی ہے پیپل پارٹی کو, تو پیپل پارٹی ہی اپنا کوئی نوجوان کہہ لیں یا کوئی بزرگ کہہ لیں رضا ربانی جیسا, اس کو سینٹ کا چیئرمین بنائے گی. ویسے مشکل ہے کہ رضا ربانی صاحب کو بنائے, کیونکہ رضا ربانی صاحب جیسے اپ رائٹ قسم کے آدمی جو ہے وہ پھر کسی کو سنتے نہیں ہے. تو اگر رضا ربانی ہے تو انہوں نے کسی کی نہیں سننی. تو اب تک 9 سینیٹر سینٹ کی سیٹ سے مستعفی ہو چکے ہیں. 8 سینیٹر قومی صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن انہوں نے لڑا ہے, اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, جن میں صادق سجرانی صاحب بھی ہیں, اور وہ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں. تو اب پیپل پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو 9 خالی نشستوں پر فوری انتخابات کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے. جو مختلف لوگ جو ہیں جنہوں نے 2 سیٹیں حاصل کی, اب وہ کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا, کوئی صوبائی اسمبلی کا اوتھ اٹھا لیا, تو سیٹیں خالی ہوئی ہیں. تو 9 سیٹیں قومی صوبائی اسمبلی کی خالی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے مستعفی جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا. اس میں اسمارٹ سٹی لاہور کے مالک زاہد رفیق نے آج بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. اس کیس میں مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا, تو جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ مستعفی جج کی جانب سے اگر کوئی پیش نہ ہوا تو پھر سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ٹرکا والی سرکار المعروف مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں نجی بینک کے مینیجر نے 5.5 کروڑ مالیت کے بینک ڈرافٹ کا ریکارڈ کونسل میں پیش کیا. ایک اور گواہ چودھری شہباز پیش ہوئے. کونسل نے چودھری شہباز سے پوچھا کہ کیا آپ کی مرحوم اہلیہ بسمہ وارثی کا کوئی کیس مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں زیر سماعت رہا؟ تو انہوں نے کہا مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے, تو ان کی عدالت میں ان کی اہلیہ کا کیس تھا جو کہ چیک ڈس آنر کا معاملہ تھا, یہ کیس چلتا رہا. تو انہوں نے اعتراف کیا. لاہور اسمارٹ سٹی کے مالک زاہد رفیق نے کہا کہ میری 8 کمپنیاں ہیں, 4 دہائیوں سے میں کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہوں, اور میری ملاقات جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی سے کسی کے ذریعے ہوئی. کونسل نے سوال کیا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے چودھری شہباز نے 5 کروڑ روپے اسمارٹ سٹی کو کیوں ادا کیے؟ جس پر زاہد رفیق نے کہا کہ ہم نے ادائیگی راجہ صفدر کو کی. پوچھا گیا جی کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ زاہد رفیق نے کہا 2 مرتبہ ان کے گھر جا کر ملاقات کی, اور ان کے دونوں بیٹوں کو جانتا ہوں. ہماری کمپنی ماہانہ 1.5 لاکھ روپے مظاہر نقوی کے بیٹوں کی لا فارم کو ادا کرتی ہے, اور مظاہر علی اکبر نقوی کی بیٹی کو لندن میں پیسوں کی ضرورت تھی. راجہ صفدر نے مجھے ادائیگی کرنے کے لیے کہا. میں نے دبئی میں اپنے ایک دوست کے ذریعے مظاہر نقوی کی بیٹی کو 5,000 پاؤنڈ لندن بھجوائے. لندن بھیجی گئی 5,000 پاؤنڈ کی رقم ہمیں واپس نہیں کی گئی.
تو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سوال پوچھا کہ راجہ صفدر نے کبھی کسی اور جج سے آپ کی ملاقات کرائی، جس پر ظاہر رفیق نے جواب دیا کسی اور جج سے ملاقات نہیں کرائی۔ 16 اپریل 2019 کو 500 مربع گز کے 2 پلاٹ مزار علی اکبر نقوی کے دونوں بیٹوں کو دیے۔ فی پلاٹ کی مالیت 54 لاکھ تھی، صرف 10% رقم ادا ہوئی، دونوں پلاٹ ان کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ صدقہ تو اپنی جیب سے دیا جاتا ہے، یہ راجہ صفدر اپنی جیب سے پیسے نکال کر کیوں بانٹ رہا تھا؟ تو زاہد رفیق نے کہا کہ ہم دوستوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اسمارٹ سٹی لاہور میں 100 مربع گز کے 2 کمرشل پلاٹ مزار علی اکبر نقوی کے بیٹوں کو دیے گئے۔ فی پلاٹ کی مالیت 80 لاکھ تھی، دونوں پلاٹ جو ہے ان کے بیٹوں نے بیچ دیے۔ تو 4 پلاٹ جیسے مزار علی اکبر نقوی کے بیٹوں نے لیے اور ان کی پیمنٹ جو ہے وہ صرف 10% ہوئی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔